अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आज एजाज़ सैयद और हमारे साथ बराह रास्त लाहौर से मौजूद हैं अरसलान हैदर, जो लाहौर में मैदान जंग बना है वहाँ से अरसलान हैदर हमें ताज़ा तरीन अपडेट देंगे। आपको ये बताते चलें, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद की पुलिस और पंजाब की पुलिस गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। बज़ाहिर तो वो कोशिश कर रही है, मगर ये कोशिशें नाकाम होती नज़र आ रही हैं, बावजूद इसके कि 40 से ज़ायद इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार ज़मान पार्क में साबिक़ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं और 20 से ज़ायद गाड़ियाँ रेंजर्स की और पंजाब पुलिस के दस्ते भी वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ के जो लोग हैं ज़मान पार्क के बाहर, PTI के कारकुन और सपोर्टर्स अभी तक इमरान खान के करीब नहीं जाने दे रहे पुलिस अफसरान को। हुक्म है अदालत का, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है इस्लामाबाद की अदालत के, जहां पे तोशाखाना रेफरेंस जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भेजा गया है उसमें ट्रायल हो रहा है। इससे पहले इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 दिन की गुंजाइश दी थी, मोहलत दी थी कि वो 13 मार्च को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हो जाए और उस वक्त तक उनको गिरफ्तार न किया जाए। मगर 13 मार्च भी गुजर गया, इमरान खान नहीं आए, बल्कि एक और दरख्वास्त आ गई कि साबिक़ वज़ीर आज़म सिक्योरिटी के बायस इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं हो सकते। इसके बाद आज दोबारा, अब जबकि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं तो शाखाना ट्रायल की कोर्ट की तरफ से, तो इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते लाहौर पहुंच गए उनको गिरफ्तार करने के लिए और आइंदा तारीख 18 मार्च है और 18 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म है इस्लामाबाद की इस ट्रायल कोर्ट के सामने। मगर अभी तक की जो सूरत हाल है, लगता नहीं है कि ऐसा हो। और दूसरी तरफ जो सियासी महाज है, जो इलेक्शन का महाज है, पंजाब के अंदर जो इलेक्शन कराने की तारीख तो इलेक्शन कमीशन ने दे दी है और यूं तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी ज़ुबानी तौर पे 28 अप्रैल की एक तारीख दे दी है खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की, मगर तहरीरी तौर पे नहीं दी। मगर फिर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज जारी होने वाले एलामिया से ये लगता है कि इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ वजारतों के साथ मुशावरत की है और उसकी प्रेस रिलीज से ये वाज़ेह हो रहा है कि इदारे तैयार नहीं हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का अमला हो या फिर तालीमी इदारों के असातिज़ा हों या फिर दूसरे इदारे जिनका इलेक्शन में बहुत अहम किरदार होता है। तो बहुत से महाजों पे बहुत कुछ हो रहा है और इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ सैयद भी। मगर एजाज़, आपकी तरफ आने से पहले हमें लाहौर से बराह रास्त ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर न्यू टेलीविज़न के अरसलान हैदर, जो कि इस वक्त सड़कों पे मौजूद हैं। अरसलान हैदर, क्या सूरत हाल है लाहौर की और क्या वजह है कि लाहौर की और इस्लामाबाद की पुलिस अभी तक साबिक़ वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार नहीं कर सकी? देखें कि ये जो ज़मान पार्क के बाहर इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है, हालात इंतहाई कशीदा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई लाहौर जो पुरअमन शहर कहलाता था, ये उसका इलाका ही नहीं है। हर तरफ आग लगी हुई है, मुजाहिरीन ने आगे लगाई हुई है और पुलिस की जानिब से उन पर जो गैस शेल फायर्स हैं वो किए जा रहे हैं और फिजा भी खराब हुई भी है। हर तरफ जो है वो पुलिस की गहमा गहमी है, पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौका पर मौजूद है। तकरीबन 5,000 के करीब लाहौर पुलिस के एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो ज़मान पार्क के अतराफ में इसको जो है वो कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं। तमाम थानों की नफरी SHO समेत यहाँ पर बुलाई गई है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन पुलिस जो है वो इनको अभी तक जितनी भी पुलिस ने कोशिश की है ज़मान पार्क तक पहुंचने की, वो पुलिस की बिल्कुल बेसूध गई है कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सके। इमरान खान की एक डंडा बरदार फोर्स है जिनकी तादाद तकरीबन 250 से 300 के करीब है, जो ज़मान पार्क के बाहर उनकी रिहाइशगाह के बाहर तीसरा फलाई दीवार बनी हुई है और वो पुलिस पर इस कदर पथराव करते हैं और इस कदर स्ट्रेटजी से चल रहे हैं कि अगर उनके 15 से 20 एहलकार जख्मी होते हैं या उन पे गैस शेल फायर से उनको जो नुकसान पहुंचता है तो वो पीछे जाते हैं। उसके बाद 15 से 20 एहलकार फिर पुलिस पर जो है वो हमलावर होते हैं और पुलिस की आला कमांड जिनमें CCPO लाहौर बिलाल सदीक म्याना वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, अरसलान, लेकिन उनकी आपकी ये आपकी कोशिश बातों से तो लग रहा है कि जो डंडा बरदार फोर्स है वो पुलिस से ज़्यादा बेहतर तरबियत याफ्ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पुलिस के एहलकार और अफसरान जो अगर हम बात करें एसपीज लेवल तक की कि लाहौर के जितने एसपीज की यहाँ पर ड्यूटीज हैं या उससे नीचे जितनी उनका DSPs हैं या SHOs हैं या कांस्टेबल्स जो यहाँ पर खड़े हुए हैं,
وہ تو بالکل بددل ہو کے اور بے دل ہو کے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے افسران کے خلاف ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک غلط آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب لاہور پولیس کا صرف یہ انہی غلط کی کمانڈ آپریشن ہے۔ سے مراد حکمت عملی کی غلطی ہے یا عمران خان کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پولیس کے افسران؟ سر دیکھیں، ان کی جانب سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن اپنے لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کے اوپر گیس ٹیئر جو ہے وہ فائر کیے جا رہے ہیں اور اس سے وہ بھی زخمی ہو رہے ہیں، اور جوان ابھی تک جو ہے وہ 16 کے قریب لاہور پولیس کے جوان جو ہیں وہ شدید زخمی ہو چکے ہیں، اور ان میں ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد بھی ایسے ہیں جو اس جو جھڑپ تھی یہ جو آج ہوئی ہے، حالات کشیدہ ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں زخمی اچھا ہوئے ہیں اور ارسلان، انہیں تو مجھے یہ ہاسپٹل بتائیں، منتقل کر آپ کی دیا۔ باتوں سے لگ رہا ہے کہ شاید پولیس کے ادارے جو ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں عمران خان کی گرفتاری میں، بلکہ جس قسم کی ان کی حکمت عملی ہے اور جس قسم کی انہوں نے کارروائیاں کی ہیں اس سے تو مزید حالات خراب ہو رہے ہیں، لوگ مشتعل ہو رہے ہیں، ان کو منظم ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اس سے تو یہی ثابت کرنے کی کوئی ادارہ کوشش کر رہا ہے کہ پولیس کا ادارہ بھی ناکام ہے، عدلیہ کے احکامات کوئی نہیں مانتا اور حکومت بھی بے بس ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ اس سب کے پیچھے کون ہے آپ کے خیال میں؟ پولیس جو ہے کیا حکومت کے احکامات دے رہی ہے، اور کیا حکومت آپ کو سنجیدہ لگتی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے میں؟ اور اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پھر کون ہے جو کہ پولیس کو سنجیدگی سے کارروائی کرنے سے روک رہا ہے؟ جی دیکھیں، یہ ایک بڑا یہاں پر جو موجودہ سینیریو ہے، اگر ہم اس کے اوپر جائیں تو پولیس کی تو حکمت عملی کو جس سے ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ ہے کہ ابھی پولیس کے پاس گیس شیل فائرز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ پولیس کے اوپر صرف پتھراؤ ہو رہا ہے اور پولیس نے گیس شیل فائرز کرنا روک دی ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں ہمارے سورسز سے کچھ لوگوں سے یہ پتہ چلا کہ پولیس کے پاس گیس شیل فائر کرنے کے لیے اب اس وقت موقع پر موجود نہیں ہے۔ لیکن ایسا کیسے پاسبل ہے کہ پولیس کے پاس اتنی بڑی فورس یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور وہ انہیں گرفتار نہ کر سکے یا ان کو ریزسٹ نہ کر سکے؟ کارکنان کی تعداد کم ہے، 200 سے 300 کارکنان ہیں، اور دوسری جانب ایک ہزاروں کی تعداد میں چلیں موب ٹھیک ہے ہے، پولیس کا۔ ارسلان آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اعزاز سید، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا حکومت سنجیدہ نہیں ہے عمران خان کو گرفتار کرنے میں، یا پھر پولیس حکومت کی بجائے کہیں اور سے ہدایات لے رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس طرح کی کارروائیاں کیوں کی جاتی ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا؟ مطلب ابھی نتیجہ نکلا ہے یا نہیں نکلتا یہ تو بھی ٹائم بتائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ اگر سنجیدہ نہ ہوتی تو آج دیکھیں نا سارا دن یہ کچھ ہوتا رہا ہے۔ لیکن گورنمنٹ تو سنجیدہ ہوگی بھی، کوئی اور سنجیدہ نہیں ہے، اور کیا پولیس واقعی حکومت سے ہدایات لے رہی ہے؟ مطلب میرا یہ خیال ہے کہ آپ جس کسی اور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ان کو ہی سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ پولیس کو ہدایت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، لیکن یہ بات تو نظر آ رہی ہے کہ وہ پریشان ہے، یہ بات تو طے ہے نا کہ وہ پریشان ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ سنجیدہ نہیں، مجھے لگتا ہے گورنمنٹ سیریس ہے، اور جو کوئی اور بھی ہیں شاید وہ بھی سنجیدہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اسٹریٹجی پہ عمل درآمد میں فرق آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر تو ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا بڑا فرق پڑتا ہے جب گراؤنڈ کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، پھر الٹیمیٹلی ان کے گرد لوگوں کی شیلڈ رہی ہے، تو لوگوں کی شیلڈ کو اس طریقے سے پیچھے ہٹانا کہ کوئی کیجویلٹی نہ ہو، تو یہ بھی ایک سینسٹیو کام ہے۔ تو میں نہیں خیال کہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی اگر یہ اریسٹ نہ ہوئی۔ اچھا، قانونی اعتبار سے اعزاز سید اگر دیکھا جائے تو عمران خان کو گرفتار کر کے کہیں ان کو جیل میں ڈالنا مقصد تو نہیں ہے، کیونکہ یہ گرفتاری ہے صرف ان کو پیش کرنے کی حد تک کہ توشہ خانہ کیس میں وہ پیش ہو جائیں۔ تو بظاہر حکومت کی طرف سے ایک کوشش ہے کہ عمران خان کو عدالت تک لایا جائے، کیونکہ عدالت میں پھر جو کام جس تیزی سے ہونا ہے اس کے بعد شاید عمران خان کو خدشہ ہے کہ ان کو نااہل کر دیا جائے گا، اور جب نااہل کر دیا جائے گا وہ تبھی ممکن ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور عدالت میں فرد جرم لگے گا، اور توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ قانونی اعتبار سے کافی مضبوط کیس ہے، اور شاید عمران خان اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ بظاہر حکومت جو ہے وہ قانونی عمل کو پورا کروانا چاہ رہی ہے، جس سے یہ تاثر نہ ملے کہ عمران خان کو بغیر کسی عدالتی کارروائی کے یا ماورائے عدالت جو ہے وہ سیاست سے باہر کر دیا گیا ہے، اور کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف کو بھی عدالت کے ذریعے ہی باہر کیا گیا۔ مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت نہیں کر رہی، یہ عدالت کا حکم ہے، عدالت کا حکم ہے، عدالت تک لانے کی ذمہ داری تو حکومت کی ہے۔ مطلب سنیں، یہ عدالت کا حکم ہے جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا نا کہ وہ عدالت کے سامنے لانا چاہتے ہیں اور وہ کیس تیز کرنا، بالکل یہ پرائرٹی ہے گورنمنٹ کی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک کیس نہیں ہے،
ان کے اوپر کم و بیش 2 درجن ایف آئی آرز ہیں، 16-17 ایف آئی آرز تو ان کی اسلام آباد میں درج ہیں. مگر یہ واحد کیس ہے جس میں بڑی تیزی سے فیصلہ آ سکتا ہے. جی فیصلہ تیزی سے آ سکتا ہے اگلے چند ہفتے میں، اگر ایک دفعہ فرد جرم عائد ہو گئی تو. مطلع آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، گرفتار رکھنے کا. میں اس بات پہ کنٹیسٹ کر رہا ہوں کہ جب آج فرض کریں آج رات کو وہ پکڑے جاتے ہیں یا کل صبح پکڑے جاتے ہیں تو 18 تاریخ میں تو ابھی بڑا ٹائم ہے، تو اپنے پاس رکھے گی، اپنے پاس رکھے گی نا. تو اپنے پاس خالی وہ نیب نے ان سے تفتیش کرنی ہے. توشہ خانہ کیس نیب بھی تفتیش کر رہا ہے، نیب کی ٹیم نہیں تفتیش کرے گی. لیکن وہ کیس تو ابھی چلنا ہے نا، ابھی تو تفتیش کے مرحلے پہ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، توشہ خانہ بہت امپورٹنٹ ہے، نہیں اس میں کروشل سٹیج پہ. مطیع اللہ میں عرض یہ کر رہا ہوں، آپ ایک کیس کے اوپر جا رہے ہیں. ایک کیس میں وہ ہے جو ان کی پولیٹیکل لائف کے والے سے ہے، بالکل بہت امپورٹنٹ، وہی سب سے امپورٹنٹ. ہم اسی پہ رہتے ہیں نا، ہم اسی پہ رہتے ہیں. اگر عمران خان جو ہیں ان کو توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو پھر فرد جرم عائد ہونے کے بعد تو عمران خان آئیں نہ آئیں، اس کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے وہ تیزی سے مکمل ہوتا ہے اور پھر عدالت انہیں ایگزیمپٹ بھی کر سکتی ہے. مگر شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو آج درخواست دی گئی تھی اعزاز کہ ہمیں منسوخ کیے جائے یہ وارنٹ، تو اسلام آباد ہائی کورٹ بظاہر میں سمجھتا ہوں پہلے ہی پچھتا رہی تھی کہ انہوں نے پہلے ان کو 6 دن کی مہلت دی، ان کے وارنٹ منسوخ کیے. اسی کیس میں اسی عدالت کے سامنے 6 دن کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کیا گیا کہ 13 مارچ کو خان صاحب پیش ہو جائیں. اور جب 13 مارچ آئی تو توشہ خانہ عدالت میں عمران خان پھر پیش نہیں ہوئے اور ایک اور درخواست دے دی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ہی کے روز درخواست لگانے کی جو درخواست تھی کہ آج ہی سن کے منسوخ کیے جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکار کر دیا، کیونکہ اس سے تاثر یہ ملتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو بار بار وارنٹ منسوخ کر رہی ہے اور خان صاحب بار بار نہیں پیش ہو رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ گرفتار ہوں گے عمران خان، کل اسلام آباد ہائی کورٹ شاید آج رات کو گرفتار ہو جائے اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی گرفتاری کو کہ جو ہیں وہ سسپینڈ کر سکتی ہے، ان کو ضمانت دے سکتی ہے. اور پھر جو ہائی کورٹ کی طرف سے جب ضمانت ملے گی تو پھر اگلی ہیرنگ پہ پیشی مجبوری ہو جائے گی عمران خان کی، اور پھر جب پیش ہوں گے فرد جرم ہوگا اور فرد جرم کے بعد پھر ثبوت جرم سامنے آئیں گے اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اور دوسرے اہم معاملات ہیں. پی ٹی آئی کے جو نئے نکور صدر ہیں، صدر مملکت کو تو افسوس کر ہی رہے ہیں، صدر عارف علوی ریاست کے سربراہ نے افسوس کر دیا، مگر جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں پرویز الہی وہ خاموش ہیں. پچھلے 6-7 گھنٹے سے کوئی ٹویٹ نہیں آئی، کوئی بیان نہیں آیا. کچھ خبریں ہیں تو شاید وہ بیمار ہو گئے ہیں، شاید خدا نخواستہ ان کو کورونا ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کوئی بیان، کوئی ویڈیو، کوئی ٹویٹ ان کی طرف سے نہیں آئی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. لاہور کی صورتحال اپنی جگہ، مگر جو پاکستان تحریک انصاف کے نئے صدر تعینات کیے گئے تھے پرویز الہی چودھری، پرویز الہی، وہ پچھلے 7 گھنٹے سے خاموش ہیں. ان کی زباں بندی ہے یا کیا بڑی پراسرار خاموشی ہے، کیونکہ 7 گھنٹے سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی کوئی بیان نہیں آیا تھا. جو آخری بیان تھا وہ 7 گھنٹے پرانا ہے جس میں وہ نون لیگ پہ تنقید کر رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سراہ رہے ہیں کہ جس میں توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ طلب کیا گیا تھا. تو ابھی تک خاموشی ہے اور یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ شاید وہ کورونا کا شکار ہیں، اور ہم تو جانتے ہیں کہ کورونا نے ہماری سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اس سے پہلے جب بھی سیاستدانوں نے خاموش ہونا تھا تو کورونا کا بات کرتے تھے، بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف جب لندن میں نواز شریف سے ملاقات کر کے واپس آئے تھے تو ابھی سابق آرمی چیف ریٹائر نہیں ہوئے تھے، تو آتے ساتھ ہی ان کو بھی کورونا ہو گیا تھا، اور جب تک آرمی چیف ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد وہ پھر تندرست بھی ہو گئے تھے. بہرحال چودھری پرویز الہی کی خاموشی اپنی جگہ، مگر اعزاز سید صاحب قانونی اعتبار سے پرویز الہی اب تحریک انصاف کے صدر ہیں، اور اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں اور پھر توشہ خانہ کیس میں اگر وہ نااہل ہوتے ہیں تو آگے سیاسی طور پہ اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق تو جو پارٹی کا صدر ہے وہ ٹکٹوں کے بھی فیصلے کرتا ہے اور پارٹی کے حوالے سے بھی مختلف فیصلے کرتا ہے. تو جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا جو بھی کہیں عمران خان صاحب نے کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو پارٹی معاملات چلانے کے لیے 6 رکنی کمیٹی جو ہے کام کرے گی. اس میں شاہ محمود قریشی ہیں، سینیٹر سیف اللہ خان نیازی ہیں، سینیٹر اعظم سواتی ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، مراد سعید ہیں اور علی امین گناپور شامل ہیں. اس میں پرویز الہی کا کوئی نام نہیں ہے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے.
ویسے تو ان کو جس طریقے سے صدر بنایا گیا وہ بھی فواد چودھری کے دست مبارک سے ان کو صدر بنوا دیا گیا، پریس کانفرنس کر کے خود ملاقات کا شرف نہیں بخشا، جیسا کہ انہوں نے حال ہی میں شیخ وقاص اکرم کو بلا کے اپنی پارٹی میں شمولیت کا ان کو مفلر پہنایا تھا۔ ایسی کوئی تقریب شاید پرویز الہی صاحب کے لیے باقاعدہ تو نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی کے صدارت کا عہدہ اور ان کی ایسے موقع پہ خاموشی بعد میں پارٹی کے لیے کوئی قانونی پیچیدگیاں بھی پیدا کر سکتی ہے؟ آبویسلی الیکشن کمیشن میں معاملہ پہلے بھی بہت سے معاملات پہ چلتا رہا ہے۔ متی اللہ، جو پرویز الہی اس جماعت میں شامل ہوئے تھے تو پرویز الہی ایک جسے کہتے ہیں نا گھاگ سیاستدان ہے۔ ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے اس وقت پاپولیرٹی کے گھوڑے پر سوار ہیں، اس وقت ان کا کیپٹل جو پاپولیرٹی کا وہ بھی حاصل کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کبھی اسٹیبلشمنٹ کی لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، یہ رانگ سائڈ کہہ لیجیے، بل رانگ سائڈ کہہ لیجیے۔ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے اوپر تنقید کی تھی اور اس پر پرویز الہی صاحب نے ان پر تنقید کی تھی۔ تو اس وقت پرویز الہی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی قانونی، جسے کہتے ہیں نا عمران خان صاحب نے ان کے لیے قانونی ناکہ بندی کی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن عمران خان صاحب اگر جیل میں چلے گئے، اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ نااہل ہو گئے، یہ جو اگر ہے وہ بڑی اگر ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ اس پارٹی کا کنٹرول پرویز الہی صاحب آہستہ آہستہ لے لیں گے قانونی طور پہ بھی، اور ان کو سپورٹ بھی ملے گی، ان حلقوں سے بھی سپورٹ ملے گی جو حلقے کسی زمانے میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے تھے۔ مگر اگر شاہ محمود قریشی موجود ہیں اور وہ بار بار اپنے میڈیا ٹاک میں لوگوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے بات کریں، میں وائس چیئرمین ہوں، پھر تو ایک نیا گروپ ہو گیا نا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تو ایک نیا گروپ، پی ٹی آئی کاف لیگ، جی پی ٹی آئی کاف لیگ بھی ہو گئی، پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی گروپ ہو گیا، پھر ممکن ہے پی ٹی آئی کے اندر اور گروپ بھی پیدا ہو جائے، ایک قسم کے ری امیجن پی ٹی آئی ہو جائے گی، جیسے ری امیجن پاکستان ہو رہا ہے تو اس سے ایک ری امیجن پی ٹی آئی ہو جائے گی۔ تو یہ پی ٹی آئی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور جیل میں بند رکھا گیا تو پی ٹی آئی کو وہی چلائے گا جس کو تمام حلقوں سے سپورٹ ملے گی۔ جی، ڈاکٹر عارف علوی یہ کوئی صرف ڈاکٹر یا صرف ڈینٹسٹ نہیں ہے، یہ ہمارے صدر مملکت ہیں، ریاست کے سربراہ ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سپریم کمانڈر آف آرم فورسز ہیں۔ ان کی ایک ٹویٹ آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے آج کے حالات کو دیکھ کے، اور یہ جو غیر صحت مندانہ انتقامی سیاست ہے اس کو دیکھ کے، اور جو حکومت کی جو ترجیح ہے وہ اس کی ترجیح ملک کی معیشت ہونی چاہیے اور لوگوں کے جو معاشی مسائل ہیں وہ ہونی چاہیے۔ کیا ہم اپنا سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور مجھے اس بات کی تشویش ہے کہ جو عمران خان ہیں ان کی سیفٹی اور ان کی ڈگنیٹی، یعنی ان کی عزت نفس اور ان کی حفاظت کے بارے میں تشویش ہے، بالکل اسی طرح جیسے مجھے دوسرے سیاستدانوں کی عزت نفس اور ان کی سیکیورٹی کے بارے میں تشویش رہی ہے۔ تو یہ دوسرے سیاستدانوں کی، جب نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا یا جب وہ گرفتار ہوتے رہے یا مریم نواز کہتی ہیں کہ مجھے گرفتار کیا گیا، تو کبھی صدر عارف علوی نے اس سے پہلے نون لیگ کے سیاستدانوں کے گرفتاریوں پر تو کبھی اس طرح کی ٹویٹ نہیں کی۔ اب ریاست کے سربراہ کو یہ ٹویٹ کیسے یاد آ گئی؟ میں متی اللہ ذرا آپ کی لسٹ لمبی کرتا ہوں۔ آپ نے تو نواز شریف اور مریم نواز کا نام لیا، آصف علی زرداری بھی گرفتار ہوئے تھے، فریال تالپور بھی گرفتار ہوئی تھی، محسن داوڑ بھی گرفتار ہوئے تھے، جو ہیں میر شکیل بھی ہوئے، نہیں میر شکیل الرحمان بھی گرفتار ہوئے تھے، ساتھ ہی ساتھ علی وزیر گرفتار ہوئے تھے، اور بہت سارے نام، یہ جو احسن اقبال ہیں یہ گرفتار ہوئے تھے، عمران میر، عمران شفقت جرنلسٹ، عامر میر جو ابھی وزیر اطلاعات ہیں، اور صحافیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ آپ کو اٹھا کر لے گئے تھے، کیا صدر صاحب نے ٹویٹ کی تھی اس پہ؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آج بیانات دے رہے ہیں نا، یہ بیانات انہوں نے اس وقت دیے ہوتے تو لوگ ان کی زیادہ بھی عزت کرتے۔ تو یہ جو میرے خیال میں ریاست کے سربراہ کو تو ویسے بھی، لیکن اب ایک اور بھی بات ہے نا، لیکن ان کو یہ پریشانی ہونا چاہیے کہ ایک عدالت کا حکم ہے، پولیس اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور صدر مملکت کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، پولیس جو ہے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کیا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی جو رانا ثناء اللہ دھمکیاں دے رہے ہیں اس وجہ سے پولیس کے سامنے سرنڈر کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہوئی۔ کیوں نہیں سرنڈر کرنا؟ یہ عدالت کا حکم ہے،
یہ عدالت کا حکم ہے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت جو اعلیٰ ہے، اگر آئین اعلیٰ ہے، اگر قانون اعلیٰ ہے، تو پھر آئین اور قانون پر عمل درآمد سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ پولیس کر رہی ہے یا جس کی وجہ سے کر رہی ہے یا نہیں کر پا رہی، اس کے بعد اگر آج عمران خان گرفتار نہیں ہوتے تو حکومت کی ساکھ شدید متاثر ہوگی؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. حکومت کی ساکھ بھی متاثر ہوگی اور میرے خیال میں عدلیہ کا وقار بھی مجروح ہوگا. دونوں باتیں ہوں گی نا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ نے حکم دیا اور حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا. مگر خود عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں، جو موت سے نہیں ڈرتے، ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، وہ ایک عدالت میں پیشی کے لیے گرفتاری کے بارے میں کن خدشات کا شکار ہیں، وہ ذرا مختصر سے سن لیتے ہیں. میرے پاکستانیوں، پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان جیل میں چلا جائے گا تو قوم سو جائے گی. آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے. جی میرے خیال میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک تو کہہ رہے ان کے ذہن میں جیل جو آ رہے ہیں بار بار، تو غلط جگہ جیل کا لفظ بھی یوز کر دیا کہ وہ جیل میں پکڑنے آ رہے ہیں. اور پھر جو خدشات ہیں خان صاحب کے کہ اگر مجھے جیل میں پھینک دیا تو قوم باہر نہیں نکلے گی. تو یہ جیل سے بار بار عمران خان یہ جیل کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ سمپل اعلان کر دیں کہ میں 18 تاریخ کو پیش ہو رہا ہوں عدالت کے سامنے، اور جو پولیس ان کو نوٹس سرو کر دے اور وہ لکھ کے دے دیں کہ میں پیش ہو رہا ہوں. تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں یہ نہ تو وہ پیشی کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے پیش ہونا ہے، عدالت کے حکم کا احترام کرنا ہے، نہ ہی وہ گرفتاری دے رہے ہیں، اور پھر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتاری سے بچاؤ. یعنی جس کے پاس 500 400 بندہ ہوگا، بڑے سے بڑا مجرم، اس کو پھر پولیس تو گرفتار نہیں کر سکتی. مطلع آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ عمران خان صاحب جیل میں گئے ہوئے ہیں 2-3 دن کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے انہیں جیل میں بھیجا کس نے تھا؟ وکلا تحریک نہیں، اور کون وزیر اعلیٰ تھا پتہ ہے آپ کو؟ کون؟ پرویز الہی. پرویز الہی جو آج ان کی پارٹی کے صدر ہیں، وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجا تھا. ٹھیک ہے. اور جیل میں ان کے ساتھی جو لوگ ہیں، جو جیل میٹ تھے ان کے، وہ بتاتے ہیں عمران خان صاحب بڑے پریشان تھے اور کہتے تھے میں فوری طور پہ نکلنا. اور بڑی انڈرسٹینڈیبل ریزن ہے نا اس کی کہ عمران خان صاحب سے لوگ بہت پیار کرتے ہیں. ان کے جو پارٹی ورکرز ہیں، ایک یعنی کہ انہوں نے ایک خالی پارٹی ہیڈ کا ان کا عہدہ نہیں ہے، ایک کلٹ کو بھی ایک فالو، ایک کلٹ کے لیڈر بھی ہے نا. تو لوگ تو انہیں اس طرح سے محبت کرتے ہیں. تو جس بندے کو اتنی محبت مل رہی ہو اور اسے ایک دم آپ بند کر دیں 4 دیواری میں، جہاں پر کوئی بات کرنے والا نہ ہو، جہاں پر پراپر بیڈنگ نہ ہو، جہاں پر آپ کے معالجین بھی سرکاری حکومت کے ہوں، گورنمنٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہوں، فالتو بات نہ کریں، وہاں پہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز بھی نہ ہوں، اور پھر آپ کے کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ بھی ہو، طبی معائنہ بھی ہو، اور اس میں بہت سارے آپ کے جو آپ کے اپنے میڈیکل کانفیڈینشیل ایشوز جو ہیں وہ بھی سامنے آنے کا اندیشہ ہے. کیونکہ اس سے پہلے تو جو وزیر اعظم بھی سابق وزیر اعظم جیل میں گیا ہے، اس کا سارا میڈیکل ریکارڈ کبھی عدالت میں سامنے آیا ہے، کبھی میڈیا پہ اس پہ ٹاک شوز بھی ہوئے. تو خیر خان صاحب نہیں چاہتے کہ یہ سارے معاملات اگر وہ جیل میں جاتے ہیں تو اسی طرح جو ہے میڈیا کی زینت بنے. آف کورس. تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کی باتیں تو ہو چکی، اب بات ہوگی موجودہ وزیر اعظم کی، جنہوں نے آج ایک انٹرویو میں حامد میر کے سامنے انکشاف کیا ہے کہ می ٹو، اور وہ می ٹو کیا ہے، شہباز شریف صاحب نے کیا انکشاف کیا ہے، یہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. صحافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے موجودہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی، جنہوں نے حامد میر کو ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کو بھی وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی گئی تھی، اور یہ پیشکش 2018 سے پہلے کی تھی. بنیادی طور پہ یہ الزام ہے سیاسی انجینئرنگ کا جو نون لیگ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پہ لگاتی رہی ہے، اور اب نون لیگ کے تمام جو نشانے ہیں وہ جنرل فیض کے اوپر ہیں. مگر آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیاسی انجینئرنگ کے ایک گواہ وہ خود بھی ہیں، وہ عینی شاہد ہیں، کیونکہ ان کو بلا کر جنرل باجوہ، جنرل ندیم مختار اور جنرل فیض نے ایک ملاقات میں یہ وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی تھی جو انہوں نے ٹھکرا دی. اعزاز سید صاحب، یہ تو وہی می ٹو والی صورتحال پیدا ہو گئی کہ سیاسی انجینئرنگ کی جو باتیں کی جا رہی تھی 2018 کے الیکشن کے اندر، تو خود اب وزیر اعظم بھی یہ مان رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا، اور ان کو
پیشکش کی گئی، شہباز شریف نے اس وقت اس پیشکش کے فوراً بعد عوام کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں کہا گیا کہ یہ پیشکش انہیں کی گئی؟ اور آج 5 سال بعد وزیر اعظم شہباز شریف ایک انٹرویو میں یہ بات کر کے اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے بڑی قربانی دی بھائی کے لیے، جمہوریت کے لیے. تو یہ زبانبندی کس لیے کی رکھی؟ کیا شہباز شریف یہ بات پہلے نہیں کر سکتے تھے اور 2018 کے الیکشن میں یہ بات نہیں کر سکتے تھے؟ اور جب وزیر اعظم بنے تو جنرل باجوہ کو الوداعی ملاقات کی، ان کو بڑے عزت اور احترام سے رخصت کیا، بجائے اس سے کہ ان سے جواب طلبی کرتے ہیں. کہ آپ کی یہ جرت اور آپ کی ہمت کہ سیاستدانوں کو بلا کے آپ وزارت عظمیٰ کے عہدے بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ شہباز شریف کے اس انکشاف کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطیلا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی ریکارڈ پہ آتی رہی ہے کہ اس طرح شہباز شریف صاحب کو آفر کی گئی تھی، لیکن اتنے نام اتنی تفصیل کے ساتھ. اب سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، یہ سوال انہوں نے یہ انفارمیشن دی ہے کہ میں خود اس کا گواہ ہوں، تو ان سے اگلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ کارروائی کیا کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اگر پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر وہ گواہ ہے ایک معاملے کا، کیا وہ کمپلین نہیں کر سکتا؟ کیا وہ کیس نہیں چلا سکتا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے 2018 میں ان کو یہ آفرز دیتے رہے، اپنی جو کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے رہے، اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کرتے رہے؟ تو سوال تو یہ بھی بنتے ہیں نا، سوال تو یہ بنتے ہیں. تو یہ بات سوال کس کو کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے جو انٹرویو کر رہا ہے اسی کو کرنا چاہیے تھا. اور خاص کر جب مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں، مطالبہ کر رہی ہیں کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہو، جی، تو کیا پھر میر صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل؟ بالکل پوچھنا چاہیے تھا، میرا خیال ہے، لیکن وہ نہیں پوچھا جائے گا. جنرل فیض صاحب کی باتیں نہیں پوچھی جائیں گی. یہ کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں مطیلا صاحب، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ اب آپ بھی شہباز شریف کی طرح نہیں، میں بات یہ ہے کہ میرے پہ کچھ میرے آفس کے کنڈکٹ بھی اپلائی کرتے ہیں. میرے آفس نے بھی مجھے جو ہے نا کسی کنڈکٹ میں باندھا ہوا ہے، میں بات کروں گا پھر بہت دور تک جائے گی. اچھا، پھر میں نہیں وہ بات کرنا چاہتا. چھوڑیے، چلیں معاملات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ اب شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ بیان آ جانا تو وہ ابھی بھی وزیر اعظم ہیں اور ابھی بھی مریم نواز کا مطالبہ موجود ہے. تو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جنرل باجوہ، جنرل ندیم مختار اور جنرل فیض جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، کم از کم اب تو ان لوگوں سے جواب طلبی کی جا سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اس معاملے میں کوئی انکوائری ہی شروع کر لے، کوئی معلومات، کوئی فیکٹ فائنڈنگ؟ مطیلا صاحب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، یہ کیوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ سیاسی جدوجہد کر کے یا ایک سیاسی سفر طے کر کے وزیر اعظم نہیں بنے ہوئے. وہ ایک بیک ڈور سے آئے ہوئے ہیں اس سیاست میں، اور وہ اپنے بھائی کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں اس سیاست میں. بھائی نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا، ان کی اہلیت وزیر اعظم بننے کی نہیں تھی. خیر یہ میں اور آپ تو نہیں طے کر سکتے. نہیں، لیکن ہم ایک کمنٹری کر رہے ہیں. آپ اور میں طے کر سکتے ہیں یہ کس کی اہلیت تھی. آپ کسی ایک کا نام بتا دیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہر اس بندے کی اہلیت تھی جو ایک پولیٹیکل پروسیس، جو گزشتہ 20-30 سال الیکشن لڑتا آیا ہے، جو الیکشن کے پروسیس میں شامل رہا ہے 30 سال 40 سال. تو شہباز شریف الیکشن نہیں لڑتے آ رہے، وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں 2 مرتبہ، اور ان کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، ایک سٹرگل ہے ان کی. اچھا، آپ بلیو کرتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل سٹرگل؟ نہیں، وہ سیاستدان نہیں رہے، وہ الیکشن نہیں لڑتے رہے. وہ جو کچھ بھی رہے، ان کے جو عہدے بھی ملتے رہے، ان کو ان کے بھائی کی وجہ سے ملتے رہے، نہیں ملتے رہے. آپ مجھے اب دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں. لوگوں نے جو ان کو ووٹ دیا وہ بھائی کی وجہ سے دیا. بالکل. جو الیکٹ ہوتے رہے وہ نون لیگ کی وجہ سے ہوا. تو پھر آپ کون ہوتے لوگوں کے اس وزڈم کو چیلنج کرنے والے؟ میں تو نہیں چیلنج کر رہا، میں تو یہ بتا رہا ہوں. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں اہلیت کی بات ہو رہی ہے نا. اہلیت کی ان کا ڈیسیشن نواز شریف صاحب نے کیا، ون مین نے کیا. اچھا، کیا اس جو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کسی پارٹی کی میٹنگ میں ہوا ہے؟ چلیں ہم ایک اور وزیر اعظم کی طرف معلومات کی بنیاد پہ جس کا فیصلہ بھی شاید کسی اور نے کیا مبینہ طور پہ. عمران خان صاحب لاہور میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان حیدر لاہور سے براہ راست. ارسلان حیدر، ابھی کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ جی، ابھی تو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ہمیں آج یہاں پر ہماری جو پولیس ہے لاہور کی کافی کمزور دکھائی دے رہی ہے کہ چند کارکنان ہیں
اور جو 200 سے 300 کے قریب کارکنان تھے زمان پارک کے باہر، اور اسی طرح 200 سے 300 کارکنان اس وقت جو ہے وہ مال روڈ پر آئے ہیں، اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں پولیس جو تھی ان کو پیچھے دھکیل دیا اور وہ وہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. لیکن پولیس کی کمزور حکمت عملی ہمیں یہ لگ رہی ہے کہ سی سی پی او لاہور، ایس ایس پی سی آئی اے، یہ تمام پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہے موقع پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو جو ہے وہ منتشر نہیں کر پا رہے. اب پولیس کی جانب سے آپریشن تو فی الحال روک دیا گیا ہے، جو گیس شیل فائر تھے وہ بھی روک دیے گئے ہیں، اور ساتھ میں کارکنان جو ہے وہ آج مشتعل ہوئے، اتنے زیادہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے پتھراؤ کر کے جو توڑ پھوڑ کیا ہے، عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے، گاڑیوں کو جو پبلک کی کار وہاں سے گزری تھی ان کو انہوں نے نقصان پہنچایا اور توڑ پھوڑ کی. ایون کہ میڈیا کی جو گاڑیاں تھیں ان کو بھی انہوں نے توڑا ہے کارکنان نے. اور یہ کچھ نئے چہرے تھے جو آج ہمیں لاہور میں دیکھنے میں نظر آئے ہیں، جو کارکنان کی شکل میں پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پر جو ہے وہ آگے آگے جنگ لڑ رہے ہیں پولیس کے ساتھ. یہ نئے چہروں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیے کہ کارکنان تو وہ ہیں جو ہم اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھتے ہیں کہ جی عمران خان کے سپورٹر ہے، یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، یہ کوئی دوسرے اضلاع سے دوسرے شہروں سے جو ہے نا، جیسے خیبر پختونخوا سے کوئی فورس آئی ہوئی ہے عمران خان کی جو ان کے لیے فائٹ کری ہے، جن کے پاس انہوں نے یہ آج کیا پولیس کے اوپر کہ جو آگ پیٹرول بم تھے انہوں نے وہ گرا کے واٹر کینن کو آگ لگا دی گئی پولیس کی، اور اس کے بعد پولیس کو اپنی واٹر کیننز وہاں سے واپس بھجوانا پڑ گئی تھی. یہ 200-250 کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں پولیس کو آج جو ہے نا وہ ریزسٹ کر دیا ہے. تو اس وقت پولیس کے اعلیٰ افسران یہاں پہ پریشان کھڑے ہوئے ہیں. رینجرز کا کیا کردار ہے جو وہاں پہ رینجرز بھی ڈپلائڈ ہیں؟ یہ دیکھیں رینجرز کی 20 گاڑیاں یہاں پر آئیں جو مسلح تھی. رینجرز آئے یہاں پر، انہوں نے آ کے چارج سنبھالنے کی کوشش کی. پہلے تو وہ بیک فٹ پر رہے، لیکن کچھ دیر کے لیے جب پولیس کی آگے پولیس بے بس دکھائی دی تو وہ رینجرز جو ہے نا انہوں نے آگے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی وہاں پر جو ہے ہمیں کوئی ان کی طرف سے ایسی ایکٹیویٹی دیکھنے میں نظر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو گیس فائرز نہیں تھے، ان کے پاس تو آنسو شیل کرنے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی. چلیں، بہت شکریہ ارسلان حیدر، بہت شکریہ. میں اپڈیٹ دے رہے تھے. اسلام آباد کی ایک عدالت کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کل عمران خان کی درخواست پہ غور کرے گی. آج رات اگر عمران خان گرفتار نہیں ہوتے تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ ایک بار پھر سابق وزیر اعظم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کرے گی؟ یہ ایک سوال ہے. اور کیا عمران خان ایک بار